अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉन टाइम्स। तो आज के क्लास में वी हैव टू डिस्कस अ नंबर ऑफ टॉपिक्स, ठीक है, जो कि सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। दीज क्लासेस आर बेसिकली पाकिस्तान अफेयर्स क्लासेस, बोथ फॉर सी एस एस एंड पी एम एस, ठीक है। तो आप लोगों को इसके ऑलरेडी जो क्लासेस है वो मैंने डॉन टाइम्स प्लेटफॉर्म पे अपलोड की है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को खिलाफत मूवमेंट के हवाले से बताते चलूँ। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट क्या था, या ठीक है, तो ये इस दफ़ा के पी पी एम एस में भी आया था। तो खिलाफत मूवमेंट असल में ना, आप लोगों को पता है कि ये वर्ल्ड वॉर वन के बाद स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और आपको पता है कि जो मॉडर्न डे टर्की जो है ना, ये उस टाइम ऑटोमन एम्पायर उस इसको कहलाया जाता था, ठीक है। तो आपको बताते चलूँ कि वर्ल्ड वार वन में अगर आप लोग देख लो, सेंट्रल पावर थे एक साइड पे, एक साइड पे एलाइड पावर थे, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूट यूरोपियन हिस्ट्री या ये टॉपिक्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, या आपके पास जो इंटरनेशनल रिलेशन है, ठीक है। बट आप यूँ समझे कि वर्ल्ड वॉर वन आपको पता है कि कब स्टार्ट हुआ था, 1914 से कब ख़त्म हुआ था, 1918 में। तो आप लोगों को पता है कि ये जो तुर्की आज वाला जो है, तो ये उस टाइम इसने जर्मनी का साथ दिया था, ठीक है। जबकि ये जर्मन्स या ऑटोमन्स ये खिलाफ थे किसके, ब्रिटिशर समझे, ठीक है। उस टाइम जो ब्रिटिश एम्पायर था, तो इन दोनों का मतलब इन ग्रुप्स का आपस में इशू था, मतलब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट था, ठीक है। तो इसका खुलासा कुछ यूँ था कि मुसलमानों के लिए वैसे भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑटोमन एम्पायर था, ठीक है, तो वो बहुत अहमियत का हामिल था, क्योंकि अ, हम मुसलमान वैसे भी मज़हब पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख ले, तो हमारे जज्बात वैसे इस मुस्लिम उम्मा के साथ ही होता है, ठीक है। तो उस टाइम जो ऑटोमन्स थे, ठीक है, तो उन लोगों ने जो इस्लाम का जो सिस्टम है, मतलब खुलफाए राशिदीन को देख ले, अब्बासिड को देख ले, बाद में उमय्यद को देख ले, बाद में अब्बासिड को देख ले, फातमाइड को देख ले, ठीक है। तो उस सिस्टम को उन लोगों ने एज सच मतलब कंटिन्यू रखा था। तो हमें हिंदुस्तान के मुसलमानों को यही लगता था कि अगर तुर्की को शिकस्त मिला, तो इसका मतलब यही है कि ये तो जो कैलिपर सिस्टम है, ये जो खिलाफत सिस्टम है, ये तो इसका खात्मा हो जाएगा। तो इसी वजह से हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ब्रिटिश एम्पायर को के साथ इस शर्त पे मतलब कमिटमेंट किया, इस शर्त पे ब्रिटिश हुकूमत के साथ मतलब प्लेज किया कि आप लोग बेशक अभी तो वॉर में इन्वॉल्व है, लेकिन अगर आप लोग सक्सेसफुल हुए, तो आप लोगों ने जो ऑटोमन एम्पायर है, इनको नुकसान आप लोगों ने नहीं देना। हमेशा से आपको पता है कि ये जो ब्रिटिशर लोग होते हैं या वेस्टर्न लोग होते हैं, ये चीट एंड डिसीट में, बिकॉज दे हैव मैकियावेलियन अप्रोच, ये हमेशा अपने फ़ायदे को देखते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जब ये लोग कामयाब हो गए और जर्मनी को शिकस्त हुई, तो इसके बाद ब्रिटिश एम्पायर ने जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की फेवर लेने के लिए जंग के दौरान उनके साथ जो मतलब वादे किए थे, तो उनको मतलब बैक स्टेप किया, उनको धोखा दिया। और ऑटोमन जो ऑटोमन एम्पायर जो था, तो उनके मतलब केक्स बनाए, उनको पीसेस में तकसीम किया, ठीक है। आप इसको यूँ समझ सकते हैं। उसके बाद उस टाइम पे जो बंदा था हकीम अजमल खान, ठीक है, एंड डॉक्टर एम ए अंसारी साहब, तो आप इन दो शख्सियात को जान सकते हैं कि इन लोगों ने खिलाफत कॉन्फ्रेंस को कायम किया था, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट मीटिंग था वो 24 नवंबर 1918 को, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पता है कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी कब बनी, नवंबर 1919 में, कहाँ पे, लखनऊ में, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मैं आगे इस पे पोल भी बनाऊंगा क्लास के बाद, तो आप इन चीज़ों पे फोकस हो। मौलाना शौकत अली, मुख्तार अहमद अंसारी, हज़रत मोहानी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वर द की फिगर्स, ठीक है। और बाकी इस जो आपका जो कमेटी है, खिलाफत कमेटी, तो इसका जो सदर था उसका नाम था सेठ चोटानी साहब, सेठ चोटानी साहब इसके सदर थे, ठीक है।
اچھا آگے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اصل میں نا یہ بیک گراؤنڈ پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہے، مطلب جو اس ٹائم جو مسلم ڈیلیگیشن تھا، ٹھیک ہے؟ تو مسلم ڈیلیگیشن میں کیا تھا؟ مسلم ڈیلیگیشن انڈر دا لیڈرشپ آف مولانا محمد علی جوہر ون ٹو انگلینڈ. یہ لوگ کہاں پہ پہنچ گئے؟ انگلینڈ پہ. اور وہاں پہ ملے کس کے ساتھ؟ پرائم منسٹر جارج لائیڈ، ٹھیک ہے؟ بٹ آل بٹ وین، مطلب بٹ آل از ان وین، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا، ٹھیک ہے؟ اور ان لوگوں نے وہاں پہ 8 مہینے ٹائم اسپینڈ کیا، اور وہاں سے یہ لوگ مطلب واپس آ گئے. اور ان لوگوں نے پھر خلافت مومنٹ کو سٹارٹ کیا. کب سٹارٹ کیا؟ 31 اگست 1920 کو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو بتا دو چلو کہ جو نان کوپریشن مومنٹ تھا، تو یہ کس نے سٹارٹ کیا تھا؟ یہ گاندھی صاحب نے سٹارٹ کیا تھا. اینڈ قائد اعظم نے اسی سال، آپ کو پتہ ہے کہ 13 اپریل 1923 کو، ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ 1920 ہے، سوری، 1920. آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم نے ریزائن پٹ کیا تھا. قائد اعظم نے، آپ کو پتہ ہے کہ 1913 میں مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ کو بتا دو چلوں کہ قائد اعظم پہلے سے تو آپ کو پتہ ہے انڈین نیشنل کانگریس کا حصہ تھے، لیکن 1920 میں آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم نے پھر کانگریس کو کوئٹ کیا، لیو کیا، اور باقی صرف اپنی آخری مطلب دم تک وہ پھر آل انڈیا مسلم لیگ کا حصہ رہے، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا چلوں کہ یہ جو خلافت مومنٹ ہے، مطلب 1919 سے لے کے 1924 تک، اس میں جو بنیادی پوائنٹس ہے، آپ کو یہ ویسے اس طرح آنا چاہیے. جیسا کہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جناب کہ خلافت کمیٹی کو کس نے لیڈ کیا تھا؟ تو اس کو M A انصاری صاحب نے لیڈ کیا تھا. اس کے علاوہ خلافت ڈیلیگیشن 1919 میں کس نے لیڈ کیا تھا بھائی؟ مولانا علی جوہر، ٹھیک ہے؟ جو کہ کیمبرج یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا. اس کے بعد نان کوآپریشن موومنٹ کس نے سٹارٹ کیا تھا؟ یہ گاندھی صاحب نے سٹارٹ کیا تھا. آپ کو پتہ ہے اسی ٹائم پھر ایک اور انسیڈنٹ ہوا تھا، جلین والا باغ میسیکر، ٹھیک ہے؟ تو یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، لیکن آپ اس کو یوں سمجھے کہ اس ٹائم جو برٹش حکومت تھا نا، تو ان لوگوں نے دفعہ 144 لگوایا تھا، اور باقی ایک جگہ تھا وہاں پہ، مطلب جیلین والا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ جو ہندوستان کے عام لوگ تھے، وہ لوگ وہاں پہ اکٹھے تھے. اور وہاں پہ ایک جنرل تھا جس کا نام تھا ڈائر. تو اس نے حکم دیا کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو شوٹ کیا جائے. تو اس واقعے نے بھی مطلب ہندوستان کے عوام کے دلوں میں جو برٹش سامراج تھا ان کے خلاف مطلب نفرت میں اضافہ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو ایک اور سوال ہے، ہجرت مومنٹ، ٹھیک ہے؟ تو خلافت مومنٹ کے اندر آپ کو ہجرت مومنٹ بھی دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ اس ٹائم جو مطلب علماء تھے یا جو پرومیننٹ ریلیجیس فگرز تھے، تو انہوں نے ہندوستان کو دارالحرب کنسیڈر کیا تھا. اسی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے تمام ایسٹس کو بیچ کے وہ ہندوستان چلے گئے. لیکن وہی بات ہے کہ پرائے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، وہ والا قصہ ہے. جب یہ لوگ وہاں پہ پہنچ گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا مطلب تسی کون ہو، مطلب آپ لوگ کون ہیں، آپ کا کیا کام ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو بس بھائی یہ لوگ پھر اپنے الٹے پاؤں پہ واپس آ گئے. یہ اس افغانستان، ٹھیک ہے؟ یہ افغانستان واپس آ گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلوں کہ جناب یہ افغانستان. اچھا آپ کے سامنے سلائڈ اوپن ہے، جسٹ اے منٹ. اچھا. اچھا ٹھیک ہے، یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ آگے دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہجرت کیا تھا افغانستان کو. تو افغانستان کے لوگوں نے ان کو کہا کہ بھائی بس آپ لوگ، مطلب ان لوگوں نے ان کو اتنا کچھ لیفٹ نہیں کرایا. جب یہ لوگ واپس آ گئے تو یہاں پہ بھی اپنے ایسٹ سے، اپنے وسائل سے ان لوگوں نے ہاتھ دھو بیٹھا تھا. تو یہ اور بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ بٹوین دا ڈیول اینڈ ڈیپ بلو سی، ایک مصیبت ویسے بھی، اور اوپر سے اپنے آپ کو
اور مصیبت میں ان لوگوں نے ڈالا. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں یہ ایک سوال ہے کہ خلافت مومنٹ از این ایموشنل مومنٹ. ابھی آپ کو میں اگر سچ بتاؤں، چل ٹھیک ہے کشمیر کو تو ہم پاکستان کا حصہ مانتے ہیں، اٹ میک سینس. لیکن دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر مسئلہ ہو نا، تو پاکستان میں آپ کو لوگ روڈز پہ ملیں گے، پاکستان کی عوام مطلب اپنے آپ کو یہ لوگ مطلب فضول میں. ہاں میں سمجھتا ہوں انسانیت کے ہاتھ مطلب بینگ مسلم یہ اخلاقی فرض ہے، لیکن ہم نے پوری دنیا کا ٹیکہ اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو باہر دنیا آپ کے لیے کبھی بھی آواز نہیں اٹھائے گا. مطلب پاکستان نے بھی دہشت گردی کے حالات دے کے یہاں پہ بہت مشکل وقت آئے، لیکن آپ کو کبھی یہ دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ دبئی میں یا سعودیہ میں یا قطر میں وہاں کے مسلمانوں نے پاکستان کے حق میں کوئی ریلی نکالی ہو. ہم نے انڈیا کے ساتھ جنگیں کی، ہم نے بنگلہ دیش کو لوز کیا، پاکستان میں اے پی ایس اٹیک جیسے واقعات ہوئے، لیکن آپ کو کبھی بھی مطلب اکارڈنگ ٹو مائی نالج اینڈ مائی انڈرسٹینڈنگ آئی ایم ویری کلیئر. لیکن ٹھیک ہے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی ہے، لیکن پاکستان میں عوام نے باقی کام کو چھوڑ دیا ہے اس مسئلے کی وجہ سے. سارا دن سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ مطلب ایک غزہ غزہ تو ٹھیک ہے، لیکن بھائی ہم نے اس کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اٹس لائک این اوور ڈوز، ٹھیک ہے، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد وہاں پہ موپلا اپ رائزنگ، تو یہ بھی ایک انسیڈنٹ ہے، اگین ہسٹری کا حصہ ہے یہاں پہ. اور باقی وہاں پہ ایک پولیس اسٹیشن تھا 1922 میں، جو آپ کو پتہ ہے پروٹیسٹر تھے، تو ان لوگوں نے وہاں پہ ایک پولیس اسٹیشن کو آگ لگائی. اور اسی پولیس اسٹیشن میں زندہ مطلب جو پولیس کے نوجوان تھے وہ چل بسے، وہ جل گئے، جس کو ہم چورا چوری انسیڈنٹ کے نام سے ہم جانتے ہیں. اور ان تمام واقعات کی وجہ سے پھر اینڈ پہ جا کے اس مومنٹ کا خاتمہ کیا گیا. یہ سوال ویسے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایموشنل مومنٹ تھا یا نہیں تھا. تو جب آپ کو یہ ٹاپک میں سمجھاؤں گا اینڈ پہ آپ نے خود خلاصہ نکالنا ہے کہ بھائی یہ ایک ریشنل مومنٹ تھا یا واقعی یہ ایک ایموشنل مومنٹ تھا. مجھے لگتا ہے کہ اپ ٹو گریٹ ایکسٹینٹ اٹ از این ایموشنل مومنٹ، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے انسان کبھی کبھی زندگی میں اپنے ایموشنز کے ہاتھوں مار کا دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد خلافت ڈے کب منایا جاتا ہے؟ تو یہ 17 اکتوبر 1919 کو. اچھا، خلافت مومنٹ کے کچھ کی ڈیمانڈس تھے. تو خلافت مومنٹ کے جو کی ڈیمانڈس تھے اس میں ایک ڈیمانڈ یہ بھی تھا کہ آپ کے پاس یہ خلافت ڈے، خلافت 17 اکتوبر 1919، تو خلافت شوڈ ناٹ بی ایبولشڈ، خلافت کو ایبولش نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد مسلم سیکرٹ، مطلب یہ سیکرٹ نہیں، یہ سیکرٹ مطلب مقدس پلیسز شوڈ ناٹ بی ہارمڈ. اور اس کے بعد ٹرکی شوڈنٹ بی ڈیوائڈڈ انٹو پارٹس. لیکن وہاں پہ جو اس ٹائم جو ترکی کا ہیڈ تھا، آج کا قائد اعظم سمجھے مصطفیٰ کمال اتا ترک، اس نے کہا کہ بھائی ہم نے آٹومن سسٹم کو ختم کیا ہے اینڈ ٹرکی ناؤ بیکم اے ماڈرن ٹرکی. تو بھائی وہ لوگ سکون سے بیٹھ گئے. یہاں پہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے لیے رونا دھونا، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا، اپنے وسائل کو بیچنا، ٹھیک ہے، حکومت کے ساتھ پنگا لینا. تو ان پہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہندوستان کے لوگ اسپیشلی آج کے پاکستان میں پشتون لوگ یہ ہمیشہ سے دوسروں کے لیے لڑتے ہیں، دوسرے کے لیے اپنی زندگی کو مشکل میں اجیرن میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بھائی کیوں بندہ اتنا بے وقوف بنے یا اتنا ایموشنل بنے؟ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس پوائنٹ کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو آ، ترکی میں جو آرمی سمجھے یا وہاں کی اسٹیبلش سمجھے، ان لوگوں نے خود کہا کہ بھائی بس نہیں چاہیے ہمیں یہ فرسودہ نظام اکارڈنگ ٹو دم. بٹ یہاں کے لوگ اگین جذبات میں آ کے ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے. بٹ اگین اٹس اے پارٹ آف ہسٹری، ہم نے بس سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو بتا دو چلوں کہ یہاں پہ بھی لوگوں نے مطلب مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ بھائی یہ کیا مطلب پاگل پن ہے کہ نان کوآپریشن موومنٹ. چل ٹھیک ہے گاندھی صاحب نے سٹارٹ کیا، لیکن اس میں آپ دیکھ لیں کہ لوگوں نے جاب سے مطلب مستعفی ہو گئے. سٹیج ون میں لوگوں نے اپنے ٹائٹلز کو گیو اپ کیا، واپس کیا. ایجوکیشنل اینڈ انسٹیٹیوشنل بائیکاٹ کیا. تو بھائی جب آپ نے اسکول کو کالج کو کلوز کیا، آپ نے بائیکاٹ کیا، تو آپ نے اپنے بچوں کو اور زیادہ جہالت میں دھکیلا. بھائی کیوں؟ مطلب کون سی ایسی قیامت ہے؟ ہندوستان میں تو یہ مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تو مطلب ویسٹ میں تھا یا یورپ میں تھا. سیکنڈ سٹیج میں ان لوگوں نے پولیس سے اور ملٹری، آج کا سی ایس ایس سمجھے انڈین سول سروسز، مطلب آج کا
CSS سمجھے، جو کہ جو لوگ بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان لوگوں نے ریزائن دیا۔ اچھا، تیسرے اسٹیج پہ اگر آپ دیکھو تو پولیس اور ملٹری ڈپارٹمنٹ نے بھی مطلب اپنے ریزگنیشن پٹ کیے۔ مطلب یہ وہی لوگ تھے جو کہ ان میں زیادہ تر ہندو اینڈ مسلمان تھے، یا مینلی آپ مسلمان سمجھے، کیونکہ اس مومنٹ کا جو بیسک فوکس تھا ہندوستان کے لوگوں کا آٹومنس کے ساتھ یا ان کے حق میں یہ تھا نا۔ تو بھائی جب آپ مستعفی ہوں گے تو اپنے آپ کو خود اپنے مشکل میں ڈالنا ہے۔ آپ نے خود کو جب مستعفی ہونا ہے تو آپ ان امپلائڈ ہوگے، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا، تو یہی ایک مسئلہ تھا۔ سٹیج 4 میں یہی تھا، جس طرح عمران خان کے عوام نے لوگوں نے PTI کے لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم بھائی مطلب نہ ٹیکس دیں گے، نہ مطلب کچھ عسکری ڈپارٹمنٹ کے یا ان کے بینکس کا یا ان کے بزنسز کا ہم بائی کاٹ کریں گے۔ یہ مطلب کچھ مہینے پہلے ان لوگوں نے بھی یہ شوشہ چھوڑا تھا، لیکن بعد میں ان لوگوں نے اس پہ کچھ عمل نہیں کیا۔ لیکن آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سٹیج 1 میں کیا تھا ٹائٹلز کو واپس کرنا، سٹیج 2 میں کیا تھا انڈین سول سروسز سے ریزائن دینا، سٹیج 3 میں کیا تھا پولیس اینڈ ملٹری ڈپارٹمنٹ کو ختم ہونا چاہیے، ان سے ان لوگوں نے مطلب مستعفی ہو گئے۔ سٹیج 4 پہ یہی تھا کہ جو ٹیکسز تھے نا، پیمنٹ سسٹم جاتا یا جو ٹیکسز تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم ٹیکسز نہیں دیں گے۔ جی بھائی، تو جب آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو حکومت کیسا چلے گا؟ آپ کے ملک میں ڈیولپمنٹ کہاں سے آئے گا؟ مطلب میں ویسے آج کے حالات میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 پوائنٹ بھی آپ نے خلافت مومنٹ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلوں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو بس اس کے بعد اس مومنٹ نے دم توڑ دیا، مطلب یہ مومنٹ جو تھا بس یہ اپنے آپ موت مر گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کو بتاتے چلوں کہ ان کے مطلب آپ اس کو ریزلٹ سمجھے کہ خلافت مومنٹ کا کیا نتیجہ نکلا، مطلب ان کے کچھ فوائد ملے یا نہیں ملے۔ تو اس نے مسلمانوں کو لیڈرشپ پرووائڈ کیا، چل ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو مسلمانوں کو تو فائدہ بھی ملا، تو ڈائنامک لیڈرشپ مل گیا مسلمانوں کو۔ ہندو کا ٹرو جو فیس تھا، اصل چہرہ، وہ سامنے آیا، اور قائد اعظم صاحب کے جو پریڈکشنز تھے وہ بھی ہندوز کے ساتھ کے متعلق وہ بھی مطلب وہ سچ ثابت ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ مسلمانوں نے اس مومنٹ میں مذہبی طور پہ بہت انتوزیازم دکھایا، جوش دکھایا، ولولہ دکھایا، جو کہ ان سے یہی مطلب دکھائی دیتا ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا تکلیف مطلب محسوس ہوتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، کچھ حدیث ایسا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس میں علماء نے اور اس ٹائم جو مشائخ تھے ان لوگوں نے بھی بہت اچھا رول پلے کیا۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں نے اویئرنیس پروپیگیٹ کیا، اور مسلمانوں کو اپنے رائٹس کا اور ان کو اپنے طاقت کا بھی پتہ چل گیا، اور اس کی وجہ سے ٹو نیشن تھیوری جو تھی نا، تو وہ اور زیادہ مطلب سامنے آیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے پاس کچھ ان کے ریزلٹس تھے، ٹھیک ہے، اس مومنٹ کے۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ریزنس فار فیلئر۔ تو بھائی اس کے فیلئر کے وجوہات کیا تھے؟ تو گاندھی نے، جو آپ کو پتہ ہے وہ جو پولیس اسٹیشن کا واقعہ ہوا جہاں پہ پولیس کے جوان جل گئے، تو بس گاندھی صاحب نے بیک ٹریک کیا، مطلب اس نے احتجاج کی جو کال تھی اس کو بائیکاٹ کیا، مطلب اس کو ختم کیا، تو مسلمان اکیلے رہ گئے۔ اس کے بعد اس ٹائم جو برٹش کی حکومت تھی تو ان لوگوں نے تمام جو پرومیننٹ لیڈرز تھے سب کے سب کو جیلوں میں ڈالا۔ اس کے بعد گرینڈ نیشنل اسمبلی آف ٹرکی، اس میں مصطفیٰ کمال نے اعلان کیا کہ بھائی ہم یہ جو آٹومن سسٹم ہے اس کو ہم ختم کرتے ہیں، اور ٹرکی بیکم ول بی اے ماڈرن ٹرکی، ٹھیک ہے؟ اور باقی آپ کو بتاتے چلوں کہ اس ٹائم جو واقعات ہوئے مو پلاز میں، ہجرت مومنٹ کی وجہ سے کافی ایشوز بنے، چورا چوری انسیڈنٹ کی وجہ سے مطلب اس مومنٹ کو مطلب ڈیسیلریشن ملا، مطلب یہ ڈکلائن پہ چلا گیا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھ لیں نا، تو ٹرکش مسلمان کو دیکھ لے، انڈین مسلمانوں کو دیکھ لے، پریفرنسز کو دیکھ لے، تو آپ کو بہت فرق نظر آئے گا۔ ان لوگوں کا اپنا ایک سوچ ہے، ان لوگوں کا اپنا ایک سوچ ہے۔
آج بھی دیکھ لے دو کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن آپ کو کافی چیزیں یونیک نظر آئے گی، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ سے لیک آف یونٹی امانگ ہندو اینڈ مسلم، تو ہندوز اور مسلمانوں کے درمیان بھی کافی ایشوز پہ اختلاف تھا۔ اس کے بعد ان تمام واقعات کی وجہ سے یہ مومنٹ فیل ہوا، اور بعد میں اس مومنٹ نے 1947 تک ہوتے ہوتے ٹو نیشن تھیوری کو اور آگمنٹ کیا، سیمنٹڈ کیا، اور گاندھی نے جب نان کوآپریشن موومنٹ کو ختم کیا تو بس بھائی اس موومنٹ نے مطلب کیونکہ ہندوستان میں زیادہ زیادہ لوگ تو ہندوز تھے، تو جب ہندوز نے بائیکاٹ کیا تو مسلمان اپنے آپ میں بہت کم تعداد میں رہ گئے۔ ویسے بھی کافی لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا کچھ، اس ٹائم جو برطانیہ کی حکومت تھی، پولیس ان کے ہاتھ میں تھا، بیوروکریسی بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اسی ٹائم۔ تو مطلب یہ مومنٹ جو تھا، تو بس یہ مطلب اپنے آپ موت مر گیا۔ تو یہ تھا آپ کا ہلاپت مومنٹ۔ اس سوال کو یہ جو پوائنٹس میں نے بتائے یہ بالکل میں نے پیپر پوائنٹ آف ویو سے چیزیں آپ کو بتائی۔ تو یہ خلافت مومنٹ کو آپ سٹیج 1، سٹیج 2، سٹیج 3، سٹیج 4 سمجھے، اور باقی آپ بتاتے چلو کہ آپ کے پاس جو باقی ٹاپکس ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کو آنا چاہیے کہ بھائی ان مومنٹس میں اور کیا کچھ تھا۔ لیکن بس یہ جتنا میں نے آپ کو سمجھایا، میں نے خود بھی کے پی پی ایم ایس میں یہی پوائنٹس لکھے ہیں، بس پیپر پریزنٹیشن پہ فوکس کیا ہے اور باقی چیزیں پہ میں نے فوکس کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بھی یہی سٹیجز سمجھ میں آنا چاہیے۔ اچھا، یہ ٹاپک کافی ہے؟ یس سر. اچھا اسلم، پاکستان افیئر میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے تو مطلب دھیمے دھیمے کام تو بہت کیا، آگے بھی ہمیں کام باقی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ پاکستان افیئر میں ہم نے ابھی تک جتنے بھی ٹاپکس کو کور اپ کیا، تو آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکالیں، اور ان ٹاپک سے آپ اگر کسی جگہ پہ ایشو ہو تو آپ سیکھ سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ ابھی میں گاؤں پہ آیا ہوں، تو کل صبح انشاءاللہ آپ کا انشاءاللہ پول سائنس کا کلاس ہوگا کل صبح۔ آئی ول ناٹ ٹیک پاکستان افیئر کلاس، میں کل آپ کے ساتھ پول سائنس کا کلاس لیتا ہوں، اور انشاءاللہ انگلش کے لیے بھی میں ٹائم نکالتا ہوں۔ شام کو بس آپ کا پاکستان افیئر کلاس ہوگا، صبح میں چونکہ فری ہوتا ہوں ان دنوں میں تو انشاءاللہ کوشش میں ہوں۔ باقی میں نے اپنے نوٹس کو 2 3 بکس سے پول سائنس کے، یہ بھی میرے ساتھ اسلام آباد میں تھے، تو ابھی میں اپنے گھر پہ لے آیا، تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کلاس لیتا ہوں، ٹھیک ہے صبح؟ یس سر. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ سر